अस्सलाम वालेकुम। मनसे न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा खान। बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला शुरू है। आपने देखा है कि वक्तन हमारे स्टूडियो में सियासी शख्सियत आती रहती है। आज हमारे साथ फीमेल शख्सियत मौजूद है, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। साबका डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी रह चुकी हैं और प्रेसिडेंट के पोस्ट पे भी रह चुकी हैं। उनकी बहुत सारी खिदमात हैं, वॉलंटियरली भी वो पीटीआई के लिए अपनी खिदमात दे रही हैं। सबके सामने है शकीला रब्बानी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अपनी कंपेन में से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखा जाए तो आप वॉलंटियरली अभी जो हम देख रहे हैं, चूंकि आप अच्छे ओहदों पे रह चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा में पीटीआई के साथ, लेकिन अभी हम आपको देख रहे हैं कि आप वॉलंटियरली लगी हुई और कंपेन में भी आप हमें नजर आ रही है। कमाल सलीम सवाती साहब की कंपेन में आप नजर आ रही है हमें। तो आपने खुद भी जो है वो अपने कागजात नामजदगी करवाई थी, लेकिन फिर अचानक से आप ने वो वापस ले लिए, नहीं करवाई, वजह? सबसे पहले तो मैं मानसरा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि उन्होंने आज मुझे मदऊ किया ताकि मेरी आवाज़ मेरे लोगों तक पहुँच सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया रिदा खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस बारे में मैं सबसे पहले ये बात करूंगी कि मैं पीटीआई की डाई हार्ड वर्कर हूँ। मैं खुद को वर्कर कहती हूँ और खान साहब के विजन के पीछे मैंने 14 साल गुजारे हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं इस बार तहसील मेयर की कैंडिडेट थी। मैंने नॉमिनेशन पेपर लिए थे। ठीक है। और मेरे साथ मेरे कुछ भाई और भी हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर लिए, आपके नोटिस में होगा। उनमें डॉक्टर इशफाक साहब जो साबका जिली सदर हैं, उन्होंने भी लिए थे। हमारे अजमल खान स्वाति साहब हैं, वो भी हमारी पीटीआई के असासा हैं, उन्होंने भी लिए थे। कमाल सलीम भी कैंडिडेट थे, तैमूर खान भी कैंडिडेट थे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 5-6 लोग थे। तो असल में जब हम किसी पार्टी की तरफ से इरादा करते हैं किसी भी सीट पे जाने के लिए या इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो हम अपनी पार्टी के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। हमारा आईनी और जमहूरी हक है इलेक्शन कंटेस्ट करना, लेकिन हम अपनी पार्टी के रूल्स को भी फॉलो करते हैं। तो मेरा इरादा था, बिल्कुल था, लेकिन जब मैंने अपने कायदीन के साथ मुशावरत की और सब अपने जितने भी हमारे पीटीआई के सीनियर लोग हैं उनके साथ हमने मुशावरत की, तो वहां से जो डिसीजन आया वो कमाल के हक में आया। और ये हमारा फर्ज है कि जिसको टिकट मिलेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। आया आपको आने वाले टाइम में कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ी सीट की आपने इस वजह से छोड़ दिया? नहीं जी, रिदा खान शकीला रब्बानी ना कभी बिकी है ना झुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खान साहब के विजन के पीछे, अपने लीडर इमरान खान के विजन के पीछे मैंने 14 साल आपको कहा है मैंने गुजारे हैं। और मैंने बिल्कुल वॉलंटियरली पार्टी से कुछ भी डिमांड नहीं किया और आज भी मेरी कुछ डिमांड नहीं है। मैं अपने कायदीन के साथ, अपने लीडर के साथ खड़ी हूँ और इंशाल्लाह जो हमारे कैंडिडेट हैं जितनी तहसीलों पे भी हैं और उनका निशान बल्ला है और हम उनको सपोर्ट करें। नहीं, फिर भी हर वर्कर की, आपने कहा कि 14 साल आपने पीटीआई को दिए, तो इतनी मेहनत के बाद हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसको कोई अच्छी पोस्ट मिले, मैंने एमपीए की। तो आपके ज़हन में ये चीजें कभी भी नहीं, या आप इसी तरह वॉलंटियरली पीटीआई के साथ लगी रहेंगी? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं, होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि बेहतर पोजीशन पे हो। और इतनी एफर्ट के बाद जी बिल्कुल, इस चैनल के तवस्सुत से मैं बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि खवातीन के लिए तो 2 ऑप्शन होते हैं ना, एक वो जनरल इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकती हैं और एक वो पार्टी की मखसूस नशस्तें भी वो आ सकती हैं। बिल्कुल। तो मैं, क्योंकि मैंने किसी जाती फायदे के लिए या कभी भी किसी सीट के या उसकी लालच में मैंने कभी भी ये नहीं शो किया कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मैं अपने लीडर के साथ खड़ी हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पार्टी ने हमेशा मुझे इज्जत दी है। और ये जो साबका जो मेरा ओहदा था डिस्ट्रिक्ट मेंबर का, और मुझे ये फख्र है कि मेरी पार्टी ने मेरा नाम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था और मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनी थी। अच्छा, जबकि देखा जाए बाबर सलीम सवाती साहब की तरफ से ये कहना था कि हमारे घर का कोई भी बंदा इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। जी। और अचानक से कमाल सलीम सवाती साहब को टिकट दे दिया गया, जबकि चंदेब साहब, अनवर लाला का नाम गर्दिश कर रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक से कमाल सलीम सवाती साहब को टिकट मिल गया। जी। उसके बाद पीटीआई 2 हिस्से में बढ़ गई, बागी ग्रुप आ गया। जी। आप सबके साथ ही थी, आपने भी यू टर्न लिया और कमाल साहब के साथ आपके जो बाकी वर्कर थे, क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, आपकी बाकी सीनियर रहनुमा की तरफ से, कि जो इस टाइम पे वर्कर हैं उनको एक जगह पे लाना चाहिए? जी। तो उन्होंने अपने बाकी वर्कर को ऐसे इग्नोर कर दिया।
کیا کہتی ہیں آپ، انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ دیکھیں رضا خان، ایک تو الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہر بندے کا جمہوری آئینی حق ہے، اس سے ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ کسی پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہو تو اس پارٹی کے آپ پابند ہوتے ہیں۔ دیکھیں پارٹی کے، جب ہم پارٹی کے اگینسٹ تو الیکشن نہیں کر سکتے نا۔ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور اجمل خان ہیں، باقی لیکن انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں، میں آزاد امیدوار ہوں۔ چلیں وہ ان کا پرسنل ڈیسیژن ہے، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہماری پارٹی کے لیے تھی میں ان کی دل سے قدر کرتی ہوں، لیکن ابھی انہوں نے پرسنلی جو ڈیسیژن لیا ہے تو وہ اس کو ٹھیک لیا۔ دیکھیں میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ آیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں زیادتی تو آپ زیادتی نہیں کہہ سکتی، لیکن اگنور کیا گیا، اگنور کیا گیا، بالکل ان کا حق بنتا تھا اگر انہیں ٹکٹ ملتا، اور بلکہ یہ بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی، میں دل سے قدر کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اور اجمل خان نے کہا تھا کہ اگر آپ کنٹیسٹ کرتی ہیں تو ہم آپ کے حق میں دستبردار ہوں گے، لیکن ان کے اپنے ایشوز ہیں۔ دیکھیں بہرحال پارٹی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات پارٹی کے بہتر مفاد میں کچھ فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں جو ورکرز کو اچھے نہیں لگتے وقتی طور پہ، لیکن وہ پارٹی کے لیے بعد میں بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی فیصلے کیے گئے، جو ٹکٹ دیے گئے، یہ پارٹی کی بہتری کے لیے اور یہاں ورکر کو اگنور کرنا بنتا تھا؟ دیکھیں اب ہر ورکر کو وہ راضی نہیں کر سکتے نا، ہم 5-6 لوگ ہیں اس میں، اب وہ کس کو راضی کرتے، تو ظاہر ہے جو پارٹی کا ڈیسیژن تھا، میرا تو یہ تھا کہ جس کے پاس اگر مجھے ملتا ہے تو بالکل، میرے ساتھ یہ میرے سارے بھائی تھے، میرے ورکرز تھے، لیکن مجھے نہیں ملا، دوسرے بندے کو، میں نے تو کہا تھا ڈاکٹر اشفاق کو ملتا ہے، اجمل خان کو ملتا ہے، کمال سلیم کو ملتا ہے، یا تیمور کو، یا یہ ہمارے زاہد بھائی ہیں ان کو ملتا ہے، جس کو بھی ملتا شکیلہ ربانی نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جس کو ملتا آپ اسی کی کمپلین کرتے ہو؟ بالکل جی۔ میں اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے، اچھا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے جو منتخب نمائندے ہیں وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، تو آپ پی ٹی آئی کا مستقبل یا اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جن لوگوں نے سٹارٹ لیا، آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جنونی حد تک خان صاحب سے محبت کرتا ہے، لیکن بہت سارے اور میری بات سنیں، وہ کچھ ریزنز ہوتی ہیں نا، خان صاحب کی مجبوری تھی۔ دیکھیں بہتر گورنمنٹ بنانے کے لیے کچھ دوسری پارٹی سے بھی لوگ لینے پڑتے ہیں، ہماری پی ٹی آئی کی پوزیشن اتنی واضح نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں کو ساتھ اتحاد میں لے کے تو حکومت بنی نا، آپ کو یہ بہتر طور پہ پتہ ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہی لوگ اب سندھ ہاؤس میں موجود ہے نا، بالکل ایسے، تو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جو پی ٹی آئی کا اثاثہ ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، اور آخری حد تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم جان بھی قربان کریں گے اپنے لیڈر پہ، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ باقی دیکھیں ہر بندے کا پرسنل، یہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ پاکستان کی ایک ایسی سیاست ہے 35-40 سالوں سے، خان صاحب اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہوں، یہ چیزیں ختم ہوں، لیکن یہ چیزیں ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، اور ان چیزوں کو انشاءاللہ خان صاحب ڈرنے والے اور جھکنے والے نہیں ہیں، وہ آخری گیند تک لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے، اور ان کے ورکر کہیں پہ بھی ادھر نہیں ہوگا، نہیں ہوں گے۔ 27 تاریخ کا جلسہ ڈی چوک میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام خان صاحب، اچھا 27 کے جلسے پہ ہم یہ کہیں کہ 25 کو عمران خان صاحب مانسرا میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل آ رہے ہیں جی۔ تو ورکر کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں، یا پہلے تو یہ کنفرم کر دیں کہ وہ آ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ آ رہے ہیں، 25 کو کنفرم ہے وہ آ رہے ہیں، اور یہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملیں گے بھی اور بات بھی کریں گے، بالکل، اور ان کو کنونس کریں گے۔ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے، ان کے جو ورکر ان سے ناراض ہیں وہ ان سے بات کریں گے؟ انشاءاللہ جی، کیوں نہیں کریں گے، اپنے لیڈر سے۔ دیکھیں ایک گھر میں، ایک فیملی میں جب خفقیاں ہو جاتی ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، ماں باپ کے ساتھ انسان کی خفقی خشکی لگی رہتی ہے، لیکن خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، وہ اپنے ورکر کو منانے آ رہے ہیں یا اپنی عوام کے لیے آ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں ورکر کو تو وہ ہر جگہ منا سکتے ہیں، وہ اپنی عوام سے ملنے آ رہے ہیں، مانسیرا کے لوگوں سے ملنے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ مانسیرا کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چلے گزشتہ الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو امرین سواتی صاحبہ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اس میئر کی بات کریں، تحصیل میئر کی، تو یہاں آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، جی جی ٹھیک ہے۔ اگر ہم
پچھلے الیکشن کی بات کرتے ہیں، بلکہ جبکہ دیکھا جائے کہ اس کے برعکس پی ٹی آئی کی جو زاہدہ سبیل صاحبہ تھی ان کو ٹکٹ دیا گیا، پھر ماریہ فاطمہ تھی ان کو محسوس نشست پہ ان کو بھی ایم پی اے بنا دیا گیا. جی ایسے ہی تھا. اور اب اس حالات میں جہاں ورکر کا اتصال ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ یہ ساری چیزوں کو کس اس سے دیکھتی جا رہی ہیں کہ آیا یہ پی ٹی آئی کی جو اپنے لوگ ہیں یہ اپنے ہی ورکر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں؟ اچھا ردا، یہاں پہ بات یہ ہے کہ امبرین سواتی میری بہن ہے اور ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی پی ٹی آئی کی ورکر ہے. جس طرح سے ان کی محنت تھی ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. ان کی محنت ہے، جس طرح سے آپ کی 14 سال کی محنت تھی آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. اس میں ایک وجہ ہے نا، امبرین سواتی کو ٹکٹ ملا تھا. اچھا ملا تھا. NA13 کا ان کو ٹکٹ ملا تھا. اس وقت کے ریجنل صدر تھے زرگل خان. ٹھیک ہے، انہوں نے امبرین سواتی کو ٹکٹ دیا تھا. پھر پارٹی کے بہتر مفاد میں کچھ مسئلے ایسے تھے جن پہ ڈسکشن ہو کہ جب پارٹی نے ڈیسیژن لیا اور ان سے ٹکٹ واپس لیا گیا نا، تو اس پہ ٹکٹ دے کے پھر واپس لیا گیا. وہ ظاہر ہے آگے کے حالات بھی دیکھنے ہوتے ہیں، سیٹ بھی نکالنی ہوتی ہے نریدا خان. تو اس لیے پارٹی کے بہتر مفاد میں جب خان صاحب کا یہ ڈیسیژن تھا اور خان صاحب نے ان کا ٹکٹ کینسل کیا تھا، تو یہ فیصلہ میرے خیال میں امبرین کو ماننا چاہیے تھا. میری ذاتی رائے یہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ ان کو یہ ماننا چاہیے تھا. خیر وہ مان بھی گئی تھی، انہوں نے کچھ ایسا وہ نہیں کیا. وہ ابھی بھی ہماری ماشاءاللہ سے مخلص ہے. اس کی بنسبت دیکھا جائے تو زاہدہ سبیل کی کوئی ایسی خدمات نہیں تھی پی ٹی آئی کے لیے. میں ایگری کرتی ہوں. ماریہ فاطمہ کی بھی کوئی ایسی تھی لیکن ان کو نشست دی گئی. وہ آپ کو بھی تو دے سکتے تھے. دیکھیں اس وقت تھے زرگل خان، ٹھیک ہے، ریجنل صدر جو تھے، یہ ان کا فیصلہ تھا. اور میں نے اس فیصلے کے خلاف، میں آج بھی اس چینل کے توسط سے کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس فیصلے کے خلاف اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی. میں نے کہا تھا، میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں، میری آواز اگر خان صاحب تک پہنچ سکتی ہے یا میرے قائدین تک پہنچ سکتی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، اور خاص کر خواتین جو اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنے سالوں سے محنت کر رہی ہیں. جب بھی الیکشن ہو میری یہ ریکویسٹ سمجھیں یا میری جو دل کی خواہش ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جس وقت الیکشن ہو مخصوص نشستوں پر صرف پی ٹی آئی کی ورکر خواتین کا حق ہے. یہ آپ میسج دے رہی ہیں میں اپنے پی ٹی آئی کے قائدین کو میسج دے رہی ہوں کہ جس وقت بھی الیکشن ہو یہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ورکر ہیں ان کا حق بنتا ہے. شکیلا ربانی کے لیے میں نہیں کہہ رہی، ہمارے چینل کے توسل سے یہ پیغام ان تک پہنچ جائے. آخری سوال آپ سے کروں گی. اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ اگر کمال نہیں جیتا تو مانسہرہ میں فنڈ نہیں آئے گا. آیا عدم اعتماد قائم ہو جاتا ہے تو آپ کی حکومت نہیں رہے گی؟ میں یہ نہیں کہ میں سوال پوچھ رہی ہوں. اس صورت میں اگر حکومت نہیں رہے گی تو فنڈ اور یہ جو باتیں ہیں یہ کیا ہو؟ رضا خان یا پھر کوئی اور جیت جاتا ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے کھلے عام چیلنج کیا؟ نہیں رضا خان، اصل میں بات یہ ہے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، الیکشن کے دنوں میں ہوتی ہیں. آپ ہمارے قائد ہیں، سینئر رہنما ہیں، منسٹر ریلوے ہیں، دیکھیں انہوں نے اگر بات کی ہے تو وہ پوری سپیچ میں ان کا ایک باقاعدہ ایک وہ ہوگا نا. اب وہ اگر چھوٹی سی بات اس کو پکڑ لیں ہم تو باقی ان کی چیزیں بھی آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے اس وقت مانسہرہ میں جو کام لگے ہوئے ہیں، جو فنڈز آ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے فنڈز آ رہے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. وہ تو الیکشن کے دنوں میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں الیکشن کے دنوں میں نہیں. پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھیں بابر خان نے کتنے فنڈ لگائے ہیں یہاں مانسہرہ میں پینے کے پانی کا ایشو تھا، وہ 16 ارب روپے کی سکیم جو ہے وہ پانی کی وہ منظور ہو گئی ہے، سی ایم نے اس کو اپروول دے دی ہے. تو یہ گڈ نیوز ہے مانسہرہ کی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کی پوری اسپیچ سننی چاہیے تھی، نہ کہ ان کے ایک چھوٹے سے اس کو وائرل کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. جی شکیلا ربانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، رہیں گے چاہے عدم اعتماد قائم ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ردان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.